Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you must be fine and you must have watched previous videos related to paper 1 and paper 2. Today I am with you to guide you about question number 3 of P2, and especially in this video I am going to guide you about the topic of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. As you all are well aware of the fact that question number 3 of P2 is set from the rightly guided caliphs. Generally, students feel it difficult to prepare for this question. So today I am going to guide you how you can prepare for this question and which topics are important for this question, and some important questions will also be discussed by us inshallah. Okay, so don't go away anywhere, and what you need to do, you have to watch this video till the end, and hopefully this video and then in fact the series of this video, it would be helpful for you, and then by the end of this series inshallah you will be able to prepare properly for question number 3. So first of all, important topics. But before this, if you have not subscribed the channel yet, so please subscribe it so that you may be able to receive all upcoming videos on time. So rightly guided topics, if you talk about rightly guided caliph, so this chapter consists of in fact life and then services of Hazrat Abu Bakr Siddiq, and then Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, and then Hazrat Usman, and then in the end Hazrat Ali. Okay, so in this particular video we are going to discuss about Hazrat Abu Bakr Siddiq. So in your O-level Islamiyat, the topics which are important in the chapter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, so they include, first of all, you must have proper knowledge about Hazrat Abu Bakr Siddiq life before Caliphate, although it is part of question number paper 1. पेपर 1 में जहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 आमतौर पर फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में से पूछा जाता है, तो वहाँ से बेसिकली लाइफ बिफोर कैलिफेट जितने भी चारों कैलिफ्स हैं उनकी लाइफ बिफोर कैलिफेट जो है वो पेपर 1 का पार्ट है. इट मस्ट बी इन योर माइंड. ऑल्दो आपकी बुक में जो कैलिफेट का पार्ट, इवन कैलिफेट से पहले का भी जो पार्ट है लाइफ बिफोर कैलिफेट, वो भी आपकी बुक में यही राइटली गाइडेड कैलिफ्स में दी हुई है, but it is just as an introduction. And remember कि क्वेश्चन जो लाइफ बिफोर कैलिफेट का पूछा जाएगा वो कहाँ से होगा, वो क्वेश्चन वो पेपर 1 में पूछा जाएगा. लेकिन बहरहाल आपने प्रिपरेशन करनी है, पेपर 1 में हो या 2 में हो, बट इट मस्ट बी इन योर माइंड. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली जो होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो ये होगा कि सिलेक्शन. हज़रत अबू बकर का कैलिफ के तौर पर सिलेक्शन कैसे हुआ, तो ये चीज़ जो है कि आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए, और इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो कैलिफ के तौर पर मतलब बने, और उसमें क्या क्या मतलब इश्यूज जो थे वो सामने आए, लेकिन फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन द एंड कैलिफ यूनैनिमसली बने. ठीक, इनिशियल प्रॉब्लम्स हज़रत अबू बकर ने क्या फेस की, जिसमें एक्सपीडिशन टू सीरिया है. ठीक है, और एक्सपीडिशन टू सीरिया आप जानते हैं कि क्या कैफियत थी. होली प्रॉफिट ने वो लश्कर भेज दिया, लेकिन फिर भी होली प्रॉफिट का इंतकाल हुआ, तो बाद में कैसी सिचुएशन है, हज़रत अबू बकर ने कैसे वहाँ स्टैंड लिया. रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए. अपोस्टेसी मूवमेंट क्या थी, एंड देन फॉल्स प्रॉफिट्स. ठीक, तो इनिशियल प्रॉब्लम्स के हवाले से क्वेश्चंस आमतौर पर पूछ लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि डिस्क्राइब which problems were faced by Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu immediately after becoming caliph and how he handled them. तो इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपने स्किप नहीं करना. ठीक,
اس کے بعد ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کیمپینز ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے پاس کمپائلیشن آف ہولی قرآن کا بھی ٹاپک ہے. تو کمپائلیشن آف ہولی قرآن بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا. اینڈ اگر ہم کہیں تو وہ ایک طرح سے آسان ہی ہے. تو عام طور پر یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کمپائلیشن آف ہولی قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں کس طرح سے ہوئی. تو یہ حضرت ابوبکر کے پیریڈ میں کس طرح سے ہوئی، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ریزن کیا تھے، کمیٹی جو تھی حضرت زید کے بن ثابت کے انڈر میں کس طرح سے بنائی گئی، اس نے کام کس طرح سے کیا. So all these things, so اس میں جو important facts ہیں they must be in your mind, and this is also important question frequently پوچھا گیا ہے. کیمپینز کا جہاں تک تعلق ہے اگینسٹ اپوسٹیسی موومنٹ، تو اس میں اپوسٹیسی موومنٹ کے حوالے سے کویشچن بھی ایک دو دفعہ پوچھا گیا ہے جس فالس پروفٹ کے ساتھ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فالس پروفٹس اور اپوسٹیسی موومنٹ کو ڈسکرائب کریں. تو جب اپوسٹیسی موومنٹ کو آپ ڈسکرائب کریں گے تو بحرین میں اپوسٹیسی موومنٹ کیسے ہوئی اور اس کے خلاف کیمپین کیسے لانچ کی گئی، عمان میں کیسے ہوئی، یمن میں کیسے ہوئی، مہارا میں. تو اس سے ریلیٹڈ بریف انفارمیشن یہ بھی آپ نے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. دس از آلسو امپورٹنٹ. As far as the campaigns against Persian Empire اور یا پھر رومن امپائر آر کنسرن، تو ایسٹرن عراق میں، ویسٹرن عراق میں، اور پھر سیریا میں، اور ان دی اینڈ پھر سیریا آف دمسکس چل رہی تھی. اور تو سیریا میں بیٹل آف اجنادین اور بصرہ ہوئی، اور پھر عراق میں اگر ہم بات کریں بیٹل آف مزار اولیس اور اسی طرح سے ہیرا وغیرہ. تو اب تک کیمبرج کی اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں تو پچھلے 5-6-8 سال میں کوئی ایسا کویشچن حضرت ابوبکر صدیق کی کیلیفیٹ کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا جس میں ان کیمپینز کو ڈسکس کیا گیا ہو. ٹھیک. سو یو کین سے دیز کیمپینز آر لیس امپورٹنٹ اینڈ یو may skip them, but still as it is part of your syllabus, so there are chances that they may also be asked, although less chances. اور ابھی تک پاس پیپرز میں ان کیمپینز کو جو پرشین یا رومنز کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی ان کے بارے میں کویشچن نہیں پوچھا گیا. تو اس انداز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر لیس امپورٹنٹ. بٹ سم ٹائم سرپرائزنگلی ایسی چیزیں اچانک سے پوچھ بھی لی جاتی ہیں، تو اس کو مکمل طور پر اگنور نہیں کریں، اور اس کا ایک رف اسکیچ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سو دیٹ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہو اور یہ کویشچن آ جائے تو آپ ایٹ لیسٹ کچھ اٹیمپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو. ٹھیک. سو دین ان دی اینڈ کیریکٹر حضرت ابوبکر کا کیا تھا؟ سمپلسٹی تھی، لو اینڈ کمٹمنٹ ود دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ جنرسٹی. تو کریکٹر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر ان دونوں کا ایک ساتھ پوچھا جا سکتا ہے، اور حضرت ابوبکر کا جو ہے نا وہ پارٹ بی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈسکس فار ایگزامپل ان یور اوپینین what was one of the outstanding quality of حضرت ابوبکر's character. تو اس میں پھر آپ سمپلسٹی یا لو اینڈ کمٹمنٹ ود دی ہولی پروفیٹ یا مے بی جنرسی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو، although there are some other as well، ٹھیک ہے نا. تو کسی ایک کے بارے میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ اگر پارٹ بی کا کویشچن اس میں آتا ہے تو آپ اپنا آنسر ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ٹھیک. تو حضرت ابوبکر کی جو لائف بیفور کیلیفیٹ ہے وہاں سے بھی بہت کچھ ہم لے سکتے ہیں. اس طرح سے کریکٹر میں فیئر آف اللہ اور فرمنس اس طرح سے تھی آپ کی، آپ نرم دل تھے لیکن اس کے باوجود بہت فرم ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. تو یہ کچھ ایڈمنسٹریشن میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں لیکن بہرحال آپ کے کریکٹر کا بھی حصہ تھی. عام طور پر حضرت ابوبکر کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کویشچن نہیں پوچھا جاتا، اور چونکہ حضرت ابوبکر 2 سال ہی جو ہے نا وہ آپ کی کیلیفیٹ رہی، 2 سال اور 10 مہینے، اور اس درمیان میں مکمل طور پر انٹرنلی آپ اپنی جو وہ تھی اسٹیٹ تھی اس کے اندر اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرتے رہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہے. تو ایڈمنسٹریشن کا کویشچن عام طور پر حضرت عمر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ حضرت عمر نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک. سو this was just can say brief overview of حضرت ابوبکر صدیق. کہ حضرت ابوبکر کی صدیق کے ٹاپک میں سے کیا کیا کون سے ٹاپکس جو ہیں امپورٹنٹ ہیں اور کس طرح سے کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک امپورٹنٹ کویشچن we have from winter 19, so let's briefly discuss it. The question was
write a detailed account of the election of Hazrat Abu Bakr as the first caliph and the action he took against any two of the false prophets. Okay, so two things have been asked: how he was elected, and then you need to describe. Uh, Definitely, you need to write briefly about the false prophets and then in detail about any two of them. Okay. So as far as election as caliph is concerned, so first of all you need to mention the background, how Holy Prophet ﷺ when he died, so without nominating anyone as caliph. And then gathering began at Saqifa Bani Sarda, again which was place of Ansar. اور اس کا ریزن ابھی بتائیں گے کہ منافقین نے بیسیکلی انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ انصار کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ بھئی آپ لوگوں میں سے لیڈر ہونا چاہیے اور قریش میں سے لیڈر نہیں ہونا چاہیے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ وہاں ایک ایسی گیدرنگ انفارمل گیدرنگ شروع ہوئی, لیکن اس کے بعد باقاعدہ وہاں ڈسکشن شروع ہو گیا. تو جو اس کے بارے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں جو ہے نا یہ ڈسکشن جاری ہے, تو لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر بھی, حضرت ابو عبیدہ بن جرح, حضرت عمر یہ لوگ پھر فوری طور پر وہاں گئے. اور وہاں پھر جب دیکھا تو پتہ چلا کہ انصار جو ہے نا کچھ انصار کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر ہم میں سے ہونا چاہیے, اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ دو لیڈر ہونے چاہیے, ایک قریش میں سے ہو ایک انصار میں سے. تو وہاں حضرت ابو بکر نے اپنی اسپیچ ڈلیور کی اور وہاں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دو لیڈرز کی صورت میں ہمارے درمیان میں اتفاق نہیں رہے گا, اور پھر انصار میں بھی دو ٹرائب ہیں, اوس اور خزرج, دو اگر ہوئے تو پھر کس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے, اگین کیا کرائٹیریا ہوگا, تو یہ بہتر نہیں ہے. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے, اور مہاجرین جو ہے نا ان کی بہرحال انصار کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ہولی پروفٹ نے بھی مہاجرین کی جو سروسز ہیں, ان کی جو سیکریفائسز ہیں وہ انصار سے زیادہ ہیں, اور ان کو فوقیت دی مختلف جگہوں پر. تو اس انداز میں حضرت ابو بکر نے ان کو کنونس کیا, اینڈ دین پھر اس سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی انصار کو. اور پھر حضرت ابو عبیدہ نے اور حضرت عمر نے, ان دونوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی, اور باقی لوگوں نے بھی جب دیکھا تو ان سب نے بھی حضرت ابو بکر کو ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ حضرت ابو بکر کی جو پرسنالٹی تھی وہ نو ڈاؤٹ بے مثل تھی اس وقت, اور ان کے کمپینین میں ان جیسا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. تو دیٹس وائی دس از ہاؤ ہی واز الیکٹڈ. تو اس طرح سے آپ نے الیکشن ایز کیلف کو ڈیٹیل میں 2 پیراگراف میں ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں لکھنا ہے. اینڈ دین یو شوڈ رائٹ اباؤٹ فالس پروفٹ کے بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس طرح سے یہ فالس پروفٹ اسٹارٹ ہوئے. مسلمہ اور یہ طلحہ تھی تو اسی وقت ہی پروفٹ کے دور میں ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ اسٹارٹ انہوں نے لے لیا تھا. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد کچھ لوگوں نے جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ جن پروفٹ کا انتقال ہو گیا ہے ان کو چھوڑ کر اب جو ایک زندہ پروفٹ ایک آ گئے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. اور پھر چونکہ اس نے ریلیف بھی بہت زیادہ دینے شروع کر دیے تھے ان پروفٹس نے, نام نہاد پروفٹس نے, تو اس انداز میں ان کو اسٹرینتھ ملنا شروع ہو گئی. سو یو نیڈ ٹو مینشن بریفلی دی بیک گراؤنڈ اینڈ دین یور نیمس, جو 4 مشہور ہیں ان کے نام لکھیں گے آپ. اینڈ دین ان دونوں میں سے 2 کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. یو مے رائٹ اباؤٹ فار ایگزامپل مسلمہ اور طلحہ. مسلمہ کے بارے میں لکھیے گا مسلمہ کس طرح سے ہولی پروفٹ کے دور میں ہی اس نے اسٹارٹ لے لیا تھا, جب یہ ڈیلیگیشن میں آیا تھا بنو حنیف کے, تو وہیں سے جو ہے نا اس نے سوچ لیا تھا, اور بعد میں جا کر اس نے اناؤنس کر دیا تھا. ہولی پروفٹ کی لائف میں اس کی کوئی اتنی اسٹرینتھ گین نہیں کر سکا, لیکن ہولی پروفٹ کے انتقال کے بعد اس نے کافی زور پکڑ لیا تھا. کلیم اس کا کیا تھا, اس نے ریلیف کیسے دیے, نمازوں اور زکوٰۃ اور روزوں سے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے ہولی پروفٹ کی لائف میں بھی آفر کی تھی کہ آدھا حصہ مجھے دے دیا جائے اور آدھا آپ رکھ لیں. ہولی پروفٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا. اسٹرینتھ بھی اس نے کافی حاصل کر لی تھی, تو پھر اس کے خلاف ایکشن ناگزیر ہو گیا تھا. دیٹس وائی بیٹل آف یمامہ, ویری فیمس بیٹل ٹک پلیس ان وچ ان دی اینڈ مسلمز آر وکٹوریس. تو آپ ڈیٹیل میں بیٹل آف یمامہ بھی یہاں لکھیں گے کہ کیسے پہلے جو تھے وہ اکرمہ, پھر شرابیل, اور پھر خالد بن ولید ان دی اینڈ گئے, اور دین
مسلمہ واز آلسو کلڈ بائی وحشی، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر جو اس کی اسٹرینتھ تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اور مسلمس ور وکٹوریس ان دس بیٹل اگینسٹ مسلمہ. تو لہٰذا کا بیک گراؤنڈ، اس کا ٹرائب، اس کی اسٹرینتھ، اور بیٹل ہوئی ان دی اینڈ خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور اس میں اس کو شکست ہوئی. ان دی اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اسلام، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے اب آگے آنے والی بیٹلس میں اس نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. تو اس کا انجام اس طرح سے ہو. تو آپ چاہیں تو لہر کے بارے میں لکھ لیں یا اسود سید کے بارے میں، تو ان دونوں میں سے یا سجا کے بارے میں بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. So this is how you need to write the answer of this question, and in the end you may write the conclusion. This is how the Abu Bakr Siddiq handled false prophets firmly and their strength and was soon broken. ٹھیک، تو یہ آپ اس انداز میں اس کا آنسر لکھیں گے اس کوشچن کا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پارٹ بی کا، اسی کا ونٹر 19 کا. What was the most serious danger faced by the Islamic State during Hazrat Abu Bakr's caliphate? Give reasons for your answer. تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری پرابلمس حضرت ابو بکر نے فیس کی. ریفیوزل ٹو پے زکات، ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، فالس پروفیٹس، اپوسٹسی موومنٹ. ان میں کوئی بھی آپ اگر جس کو بھی سمجھتے ہیں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پرابلم کو آپ لے سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے آنسر کو. دس از امپورٹنٹ. تو ہم یہاں پر جیسے آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے. when حضرت ابو بکر became the caliph he had to face severe challenges. پھر مینشن کریں گے ان سب کو. کمپائلیشن آف دی قرآن بھی ایک بہرحال بڑا ایک سیریس چیلنج تھا. To me false prophets were the most serious danger to Islam and to his caliphate. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ فار ایگزامپل دیکھیں فالس پروفٹس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کو پھر آنسر کو ہم ڈیولپ کریں گے کہ کیسے. بیکاز دے ہیڈ چیلنج دی کرکس آف اسلام اینڈ ہز کیلیفیٹ. کیونکہ اگر یہ پنپ جاتے اور یہ فالس پروفٹس آگے بڑھ جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر اور اسلام جو تھا اوریجنل وہ پیچھے رہ جاتا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اگر یہ شکست دے دیتی تو اسلام معاذ اللہ وائپ آؤٹ بھی ہو سکتا تھا. تو نو ڈاؤٹ یہ ایک سب سے بڑا تھریٹ تھا، اور اپوسٹسی موومنٹ کو بھی انہی کی وجہ سے فیول مل رہا تھا. ٹھیک ہے، so they had begun gaining popularity and their existence were adding fuel to the apostate and to the opponents of Islam. اس سے دن بدن ان کی اسٹرینتھ بھی بڑھ رہی تھی. so no doubt they were a big threat for Islam. تو their so-called reliefs in Salah and Zakat were attractive for innocent Bedouin and their strength was joyful for the hypocrites and the Jews. اس طرح سے اپنے آنسر کو آپ ڈیولپ کریں گے اور آخر میں پھر کنکلوژن لے کر آئیں گے کہ میرے حساب سے باقی بھی پرابلمس تھی لیکن یہ سب سے بڑی پرابلم تھی جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی مینیج کر لیا. اگر وہ مینیج نہیں کر پاتے تو پھر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتی تھی. پھر حضرت ابو بکر کی وزڈم تھی کہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے اس کو مینیج کیا. ٹھیک، سو دس از ہاؤ یو مے کنکلوڈ دی آنسر آف دس کویشچن. ٹھیک، پھر آخر میں اس کو ان شارٹ وی آر انڈیبٹڈ ٹو the wise leadership of Hazrat Abu Bakr who realized the severity of this challenge and crushed them immediately. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو عام طور پر اس سے ملتے جلتے کویشچن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں سے پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پر کمپائلیشن آف قرآن کا کویشچن اینڈ امیڈیٹ پرابلمس فیسڈ بائی ہیم ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ، اور پھر یہ فالس پروفٹس کے حوالے سے یا اپوسٹسی موومنٹ کے حوالے سے. تو یہ سارے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو پریپیئر فار دیم اف یو وانٹ ٹو ان فیکٹ رائٹ پرفیکٹ آنسر فار دس کویشچن وداؤٹ اینی پرابلم. ٹھیک، ہوپ کہ میں اپنا میسج صحیح طریقے سے کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جو مختلف ٹاپکس اور کویشچنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.